अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना पाशा और जनाब आज भी बड़ी अहम 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपसे बात करनी है मुझे। एक तो आपको बताएंगे कि कौन सा इमरान खान का एक ऐसा शेर है जो कि कुछ इस तरह डट गया है कि जिसने सबको हैरान करके रख दिया। वो कौन सा खिलाड़ी है, उसकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ ज़िक्र होगा मज़ीद ऐसे लोगों का कि जिनके साथ कुछ जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें अब सुनाई जा रही हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि इन चीज़ों का अब कोई असर नहीं हो रहा है। कौन से वो रहनुमा हैं जो गिरफ़्तारी के बाद फिर से रिहाई पाते हैं, फिर रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ़्तार हो गए हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। कुछ ज़िक्र करेंगे हम जनाब इस बात का कि इमरान खान साहब ने खिताब में जो 3 अहम मुमकिन ऑप्शंस रखे हैं उनके ख़्याल से जो उनके साथ हो सकते हैं वो क्या है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। और लास्टली बात करेंगे कुछ IMF की, जिसने हुकूमत पाकिस्तान को एक हैरत अंगेज़ किस्म का वार्निंग आप कह लें, ख़बरदार कह लें, मशवरा कह लें, या कोई जो भी आप इसको नाम दे लें, लेकिन बहरहाल वो उसने कुछ तंबीह कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान को। उसके बारे में आपको आज के वीलॉग में बताऊंगी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा हैरान किया है PTI के एक ऐसे खिलाड़ी ने कि जहां हम ऐसे माहौल में देख रहे हैं, शदीद किस्म का प्रेशर है और बहुत से जो PTI के मेन लीडरान थे, या बिल्कुल जिसको कहते हैं ऐसा महसूस होता था कि सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए लीडरान हैं, वो तक फ़ौरन 1-2 हफ्तों में ही हमें नज़र आया कि वो टूट गए, बिखर गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक नई नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। आप उनके नज़रिए से भले इख्तिलाफ़ करें, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही हैं और उनका नज़रिया भी सही है। मेरे नज़दीक हो सकता है सही हो और हो सकता है किसी और के नज़दीक उनका नज़रिया भी ठीक ना हो, तो भले आप उनके नज़रिए से इख्तिलाफ़ करें, लेकिन ये बात मानना पड़ेगी कि जो अपने कॉज़, अपने लीडर के साथ उनकी कमिटमेंट है और जो हालात के जबर और रियासत के तशद्दुद के सामने उनका सब्र है, ये एक ऐसी बेमिसाल दास्तानें बन रहा है कि जिसका इनको फ़ायदा आगे चल कर भी होगा। ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि ये दास्तानें हमेशा के लिए, जैसे कहते हैं ना, तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये चीज़ें उसी तरह तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगी इन लोगों के लिए, और ये हमेशा अपनी बाकी जो ज़िंदगी है वो अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके चल सकेंगे। और आप देखेंगे कि आवाम की मोहब्बत इन पर निछावर होगी, बजाय उसके कि जिनका जिक्र मैंने अपने पिछले वीलॉग में किया था कि किस तरह से लोग उनसे ख़ाइफ हो रहे हैं और लोग उनको किस तरह से हेट कर रहे हैं। अबरारुल हक साहब, मैंने जिक्र किया था कि उनका परफॉर्म करना लोगों को बुरा लगा, और फिर जिस तरह से उन्होंने बाकी भी वाक़या बताया कि लोगों ने उन्हें ये खदशा था कि अंडे तक लोग लेके आए हुए हैं और अंडे भी उन्हें मारेंगे। तो यहाँ तक सिचुएशन है। तो वो लोग जो तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक लोगों के लिए बड़े हरदिल अजीज़ थे और लोग उनको वोट देने के लिए बेताब हैं कि कब इलेक्शन हो और हम इनको वोट डालें, वही लोग 2 हफ्ते के बाद इस तरह की सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर लोग उनसे मोहब्बत तो क्या नफ़रत कर रहे हैं या उनको उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो वो इस किस्म की पोजीशन में आ गए हैं। कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया तो है, लेकिन क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ उनकी सियासत का सबसे स्याह कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ये तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन फ़िल वक्त तो ऐसा लगता है कि जो एक सियासतदान का सबसे बड़ा एसेट होता है, एक सरमाया होता है, वो उसकी आवाम की चाहत, उसकी मोहब्बत, उसकी पसंदीदगी और उस पर एतबार ही होता है, उसका एतमाद ही होता है। और अगर वही कोई सियासतदान खो दे तो फिर मेरा ख्याल है ये उसके लिए बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है। लेकिन बहरहाल जनाब, पहले तो हम ये मुल्क में देखते रहे हैं रीत रिवायत के लोग आते जाते हैं और फिर दोबारा बहुत जगहों पर सेटल भी हो जाते हैं। तो क्या इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा? क्या हिस्ट्री में हमें कोई चेंज नज़र आएगा? इसका फ़ैसला वक्त पर ही छोड़ देते हैं। मैं ख़ास तौर पर जिन खिलाड़ी का जिक्र करना चाह रही हूँ वो है जनाब सलीम सरवर जोड़ा साहब, जो कि PTI गुजरात के सदर भी हैं। और मैं इसलिए उनसे बड़ी हैरान हुई उनकी कमिटमेंट देख के कि जो कुछ 1-2 वीडियोज़ मैंने देखी हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर एक उनकी तबीयत भी ख़राब थी, उन्हें भी बारहा हिरासत में भी लिया गया, फर्दर उनको अदालत ने रिलीज़ करने का ऑर्डर भी किया कि इनकी सेहत भी ठीक नहीं है, इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। फिर हमने देखा कि हॉस्पिटल में भी उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंच गई। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने रियासती जबर और तशद्दुद का डट कर मुकाबला किया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई अपनी कमिटमेंट जो है उसमें कहीं पे भी वो ग्रिप नहीं छोड़ी। और मैं ये वीडियो देख के उनकी ज़्यादा हैरान हुई जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं
کہ آپ کو مجھے گولی ہی مارنی پڑے گی، پریس کانفرنس نہیں کروں گا، پریس کانفرنس نہیں کروں گا، آپ کو مجھے گولی ہی مارنی پڑے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور وہ یہ اعلان بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ثابت قدمی سے کھڑے نظر بھی آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دکھیں، آئرن لیڈی میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں، اور وہ بھی دیکھیے کینسر سروائیور ہیں، 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے، اور ان کو آپ نے جس طرح سے ابھی دیکھا ہے، پچھلے دنوں بھی ان کی طبیعت خراب تھی، ہاسپٹلائز بھی تھی، لیکن وہ بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے یہ ہیں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، انہوں نے بھی یہی کمٹمنٹ شو کی ہے۔ اب یہ کتنی دیر یہ کمٹمنٹ شو کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، لیکن ابھی تک یہ لوگ ڈٹے ہوئے اور محاذ پر بالکل پوری طرح مورچہ زن نظر آ رہے ہیں، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جو کپتان کا یہ ساتھ چھوڑیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریار آفریدی صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، اور یہ بھی دو بڑے نام ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لوگ ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے اس وقت بھی بڑی عزت سمیٹی تھی کہ جب پچھلے سال 9 اپریل کو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت جب ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو نہ صرف اقتدار سے باہر نکالا بلکہ خود وزیر اعظم بن بیٹھے، تو اس وقت بھی جو ان کی ایک سپیچ تھی علی محمد خان صاحب کی پارلیمنٹ میں، وہ میرا خیال ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھی، اور حیران کن طور پر یہ شخص اکیلا وہاں پر موجود تھا اپوزیشن کی نشستوں پر، جبکہ وہاں پر دوسری طرف سارے اقتدار کے بینچوں پر تھے اور سب خوشی منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے جیت کا، اور یہ شخص اکیلا بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اتنے سارے سیاسی حریف کے درمیان کھڑے ہو کر للکارنا، اور جس انداز سے، جس اعتماد سے وہ انہوں نے اپنی تقریر کی تھی آخری قومی اسمبلی میں، وہ یقیناً میرا خیال ہے مخالفین کے لیے بھی حیران کر دینے والی ایک چیز تھی۔ تو وہ اس چیز نے بھی، ایک اس تقریر نے بھی علی محمد خان صاحب کو بڑی عزت دی، اور اس کے بعد ابھی تک بھی وہ جس طرح گریس سے بار بار گرفتاری دے رہے ہیں وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ ادھر نکلتے ہیں، ادھر وہ پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر کوئی ہچکچائے، بغیر کوئی تکرار کیے دوبارہ دوسری طرف جو پولیس کی گاڑی ہے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے کیریکٹرز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی بیچارے کارکن ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ بے ایمانہ تشدد تک کیا جا رہا ہے، اور شاندانہ گلزار صاحبہ نے اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ خواتین جو جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جن کے بارے میں وہ کچھ معلومات حاصل کر سکیں، انہیں پتہ چلا کہ جس طرح سے کچھ خواتین کو کاٹا گیا ہے باقاعدہ دانتوں سے، دانتوں کے نشان ہیں، اور پھر وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ بہت ہی زیادہ کچھ لوگوں پہ ٹارچر کیا گیا ہے، مارا گیا ہے کچھ ورکرز کو، اور ان کے جو یعنی جسم ہیں وہ پورے، کچھ لوگوں کے جسم پہ سگریٹس لگائے گئے ہیں گرم، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی اسی طرح کی وہ باتیں کری ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ کتنی اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں تو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شاپر ڈلے ہوئے منہ کے اوپر ان کو بھیجا جا رہا ہے اگر پریڈ کے لیے، شناخت پریڈ کے لیے عدالتوں میں پیشیوں پہ لایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، اور اس کو بھی آپ وہاں پہ پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے، یا وہ کھینچ کھانچ کے ان کو بضد ہے جیل میں ڈالنے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں تو وہ ہیں جو ہم خود دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں کسی کو بھی کوئی گواہ نہیں چاہیے اس کا، یا کوئی ہمیں جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال جی یہ چیزیں کچھ ہیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں جو کہ افسوسناک بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک اوور آل تشویش بھی پائی جاتی ہے ہر طرف سے کہ جناب آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ظاہر ہے ویسٹ اس چیز کو بڑا مائنڈ کرتا ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک اچھا اس میں فوکس اٹھایا ہے کہ باہر کے ملکوں میں اس چیز کو زیادہ ایلیبریٹ کیا جائے، اور یہی کام انہوں نے شہباز گل صاحب کے بھی ذمہ لگایا ہے، زلفی بخاری صاحب کے بھی ذمہ لگایا ہے، خود بھی وہ یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا پہ مسلسل انگیج ہیں اور ان کو انٹرویوز دیتے ہیں، پھر یہاں پر جو مختلف سفارتخانوں کے اعلیٰ سفارتکار ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آسٹریلین ہائی کمیشن سے بھی آج ان کی ملاقات ہو چکی ہوگی جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر یہ ایک اچھا اوور آل پریشر جو ہے ویسٹ کا وہ اس حکومت پر ڈال رہی ہیں۔ اب اس کا اثر کتنا لے گی یہ حکومت یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا کو فکر ہو رہی ہے پاکستان کی معیشت کی، سوائے اس حکومت کو، جو ہمیں کوئی اس میں سیریس نظر نہیں آ رہی کہ ان کا پلان کیا ہے، کیسے معیشت کے اس بحران سے نکلنا ہے۔ کوئی اس حوالے سے نہ تو پالیسی ہے نہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے،
اور نہ ہی کوئی ان کے رویوں میں کسی قسم کی ایسی کوئی پریشانی نظر آتی ہے کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ان کی توجہ اس طرف بھی ہے. تو ایک یہ بہرحال چیز ہے. میں اس پر ابھی بتاتی ہوں آپ کو IMF نے بھی ان کو کیسے ہوش دلائی ہے، لیکن ہوش آنی کوئی نہیں ہے. تو میں بات کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جہاں یہ تمام چیزیں کی ہیں وہاں پر وہ روز تقریباً اپنے لوگوں سے سوشل میڈیا پر خطاب بھی کرتے ہیں، اور آج کے خطاب میں انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. ویسے تو اور باتیں بھی کی ہیں، مطلب 3 آپشنز انہوں نے رکھے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلا آپشن تو یہ ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں کہ مجھے جیل میں بند کر دیا جائے، گرفتار کیا جائے. اور ان کا عمران خان صاحب نے اس آپشن کا جواب یہ بتایا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ملک میں ایک رد عمل آئے گا شاید وہ ان کے لیے سنبھالا نہ جائے. تو اس لیے یہ آپشن جو ہے ان کے لیے ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ آسان نہیں ہے، اور ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں. دوسرا جو آپشن ہے وہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا ہے، اور اس طرح سے انہیں انتخابی سیاست سے باہر کرنے کا آپشن ہے. اس کے بارے میں عمران خان صاحب کا خیال یہ کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اس وقت جو ہے اس کو اگر آپ نااہل کر کے انتخابی سیاست سے آؤٹ کر دیتے ہیں تو ایسا الیکشن نہ تو پاکستان کے عوام مانیں گی اور دنیا میں بھی کوئی اس کو کبھی بھی ویلکم نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک انہیں چیز دیکھنی پڑے گی کہ ایسا الیکشن کروا کے مسلط ہونے سے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کیا ملک میں کوئی اسٹیبلٹی آئے گی. کیونکہ اگر آپ ایسا کوئی نام نہاد الیکشن کروائیں گے ڈھونگ قسم کا، PTI کو نکال کر اس میں سے آؤٹ کر کے یا محدود کر کے، تو اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا. اس کی ایکسیپٹنس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوگا، کریڈیبلٹی اور شفافیت کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوگا. اور تیسری بات عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ چونکہ یہ دونوں آپشنز انہیں لگ رہا ہے کہ مطلوبہ نتائج شاید فراہم نہ کر سکیں، تو لہٰذا ان کے پاس تیسرا آپشن یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے مجھے مارنے کی کوشش کی جائے. تو عمران خان صاحب کو پھر سے یہ خدشہ ہے کہ ان کے اوپر ایک اور اسیسینیشن اٹیک ہو سکتا ہے، جان سے مارنے کی ایک دفعہ پھر سے کوشش کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سلامت رکھے، لیکن ان کو یہ خدشہ مسلسل اور وہ بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب نے پہلے خدشے کے حوالے سے بات کی کہ اگر جیل میں ڈال دیں گے تو شاید ملک میں جو ریاکشن آئے گا وہ سنبھالا نہ جائے، میں عمران خان سے شاید اس بات پر بہت زیادہ اتفاق نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک خوف کا ماحول بنا دیا گیا ہے، اور خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ایک بہانہ سا ہاتھ لگ گیا اس حکومت کے، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے ریاست کو پوری طرح استعمال کیا، ریاستی جبر کو، ریاست کی طاقت کو عام لوگوں کے خلاف بھی، کارکنان کے خلاف بھی اور شرپسندوں کے خلاف بھی، تو اس سے جو ایک ٹیرر انہوں نے پھیلا دیا ہے پوری سوسائٹی میں. میرا نہیں خیال ہے کہ دل میں اگر کوئی اس چیز کو سمجھ بھی رہا ہو کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوئی اب فی الحال اس ماحول میں باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ باہر نکالنے کے لیے کچھ جو مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کچھ اہم کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مقامی لیڈرشپ ہے اس وقت یا تو وہ چھوڑ کے جا رہی ہے یا بہت ہی کمپرومائزڈ ہے، خود بچتی پھر رہی ہے، خود چھپتی چھپاتی پھر رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں لوگوں کو کون باہر نکالے گا؟ تو اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے یا انہیں جیل میں ڈالا جائے. ہر دوسری صورتوں میں کوئی بہت بڑا رد عمل ابھی فی الحال میں عوام میں نہیں دیکھ رہی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت نہیں ہے یا عوام انہیں چاہتے نہیں ہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ فی الحال جو ماحول بن چکا ہے اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ لوگ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں دوبارہ سے اتنی بڑی تعداد میں کہیں باہر نکل سکیں کہ عوام کو سنبھالنا کوئی اس حکومت کے لیے مشکل ہو جائے. تو بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ حکومت تو اب اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ ہے جیسے قاہرہ صاحب نے بات کی کہ جی ریاست تو اس کے پاس تو یہ ہتھیار ہوتا ہے، اس کا ہتھیار ہے طاقت کا استعمال، تو لہٰذا ہم طاقت کا استعمال تو کر سکتے ہیں. تو وہ تو بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں طاقت کا استعمال کرنے کے اوپر. اب یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ ان کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کا ہتھیار ہے اور بڑے آپ کے لیے فخر کی بات ہے اور بڑی اچھی چیز ہے کہ جی استعمال ہوتا ہے اگر، تو پھر اب آج تک آپ لوگ کیوں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے اوپر واویلا کرتے ہیں؟ آج تک کیوں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم کیا ریاست میں؟ وہ بھی تو طاقت کا استعمال ہی تھا نا جو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا. تو پھر وہاں پر طاقت کا استعمال غلط اور عمران خان کے خلاف طاقت کا استعمال صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو سٹینڈرڈز تو نہیں ہو سکتے. اگر آپ طاقت کے استعمال کو غلط کہتے ہیں تو پھر وہ ہر پولیٹیکل لیڈر کے لیے غلط ہے، اور اگر طاقت کا استعمال کسی ایک لیڈر کے لیے ٹھیک ہے تو پھر دوسرے لیڈر کے لیے بھی ٹھیک ہوگا. تو آپ اپنی معیار ایک رکھیں، پھر یہ نہیں کہ اپنے لیڈر کے لیے آپ معیار دوسرا رکھیں اور دوسروں کے لیڈر کے لیے آپ معیار دوسرا رکھیں. لیکن یہ کافی تنقید کی زد میں یہ قاہرہ صاحب کا بیان جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سارے ملکوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، سارے ملک استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی وہ جیسے ڈیفینڈ کر رہے ہوں کہ جی طاقت کا استعمال کر کے تو بڑا اچھا کوئی کارنامہ کر ہے. اور بڑا یہ پستی ہے میں سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی کے نظریے کی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ بہت زیادہ جمہوری رویوں اور
خاص طور پر انسانی حقوق اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر، آزادی اظہار رائے اور یہ ان تمام چیزوں کے اوپر یہ جو نعرے ہوتے ہیں بڑے مشہور سے، ان کے اوپر ہمیشہ وہ بڑا سٹانس لے کے اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے کہ جی وہ بڑی علمبردار ہے. لیکن جب آپ بھی طاقت کے استعمال کو حربہ سمجھنے لگیں، ہتھیار اور خوبصورتی سمجھنے لگیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس باقی کوئی ہتھیار باقی نہیں رہ گیا ہے، کام نہیں کر رہا ہے. تو یہ پھر پستی ہے آپ کے نظریے کی بھی کہ آپ بھی اس نظریے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. پی ایم ایل این سے تو ہم پہلے زیادہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے، ان کی شروع سے ہی ایک الگ سی سوچ رہی ہے اس حوالے سے. اور لاسٹلی میں بتا دوں جی، آئی ایم ایف سے جب لون کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب مکمل طور پر ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، سارے تجربے ان کے جھاگ کی طرح ان کے دعوے بیٹھ گئے، جب کچھ نہیں وہ کر سکے سوائے معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے، مزید تباہی لانے کے، کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا سوائے شرمندگی کے، سوائے رسوائی کے. اور اس کے بعد اب یہ حال ہے کہ منہ چھپانے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے. ایسی معیشت کی صورتحال سے دوچار کر کے آئی ایم ایف کو ناراض کر کے آئی ایم ایف کو منا نہیں سکے، اور اب الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب نے کچھ اپنے طور پہ کوشش کی ہے جی آئی ایم ایف کی سربراہ سے بات چیت کرنے کی کہ جی آپ کچھ لون کے لیے کریں. اور آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب وہ تھا جو اگر کوئی واقعتاً جمہوری لیڈر ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا سن کے. ان کا جواب یہ تھا کہ جناب آپ ذرا اپنے آئین پہ عمل کریں، آپ کو پیسے تو ہم دے دیں گے لیکن اپنے ملک میں استحکام لے کے آئیں. اور استحکام آپ کے ملک میں تبھی آئے گا جب آپ اپنے آئین پہ عمل کریں گے، اپنے کانسٹیٹیوشن پر عمل کریں گے. یعنی اب باہر سے لوگ آ کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، کہ خدا خوفی کرو، آپ کے ملک میں آئین کو اٹھا کے آپ لوگوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس کو پھاڑ پھاڑ کے کہیں آپ نے پتہ نہیں کدھر پھینک دیا. تو اپنے آئین پہ عمل کریں، آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی، اور اس کے بعد آپ کو پیسہ دیتے ہوئے کسی کو اتنی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی کہ یہ ملک پیسے واپس کہاں سے کرے گا. تو یہ ایک جو ہے چیز ہے جو اس وقت ایک پوری انسرٹینٹی کی وجہ سے کوئی ہمارے دوست ممالک ہوں یا عالمی مالیاتی ادارے ہوں، وہ ہماری مدد کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ملک ابھی تک بھی انسٹیبلٹی کی طرف ہی ہے اور اس میں مزید کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. کیونکہ جب تک لڑائی کا جو دماغ پہ بھوت سوار ہے، جو غداری اور فتوے اور کرش کرنے کا جو بھوت سوار ہے، جب تک وہ اترے گا نہیں تو تب تک تو کوئی سوچ نہیں سکتے کہ غصے اور انتقام سے باہر نکل کر کچھ ڈھنگ کے فیصلے عقل اور ہوش کے ساتھ کریں. تو وہ تو ہوگا نہیں، اور اسی وجہ سے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے پیسے اس آگ میں جھونکیں. تو یہ ہے اب اس میں یہ ایک آگ لگی ہوئی ہے اس وقت اقتدار کی جنگ کی، اور اس میں جو ایندھن ہے وہ ہمارے ملک کے عوام بنے ہوئے ہیں. ملتے ہیں آپ سب نے وی لاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.